नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज़, हस्ब मामूल अयाज़ अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी, ख़ाबर खुमन प्रोग्राम में मौजूद हैं। और एक बार फिर फ़ॉरेन फंडिंग केस ख़बरों में है। PTI फ़ॉरेन फंडिंग केस जो कि नवंबर 2014 से ज़ेर इल्तवा है, अब इसको लेकर PDM 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी। और बकौल PMLN इमरान खान साहब ख़ुद 6 साल से NRO पर चल रहे हैं, उनको मुल्क दुश्मन ज़राए से फंडिंग आती रही है, ये वो कह रहे हैं। तो दूसरी जानिब हमारे वज़ीर आज़म ने फरमाया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को 2 ममालिक से पैसे मिले, वज़ीर आज़म को भी फंड्स की पेशकश हुई है। इस हवाले से शेख रशीद साहब ज़्यादा आगाह होंगे। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि बैरून मुल्क से सियासी जमातों के लिए फ़ंडिंग का कोई जवाज़ है? इस हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 क्या कहता है और क्या अब तक इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की? अया साहब, आपके सामने भी ये सवाल, ये कितना सेंसिटिव मामला है, क्योंकि MQM पर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं और अब PTI के हवाले से देखिए ना, कुछ होना हो, किसी फैसले की तरफ हम जा रहे हों, फिर तो बात है। फिर तो हम कहें कि आइन के आर्टिकल फलाने ने और इलेक्शन एक्ट का जो दफ़ा वो है वो ये कहता है और ये होना चाहिए। जब होना माना कुछ नहीं है। ये केस जो है कितनी देर से चल रहा है? 6.5 ईयर। तो 6.5 ईयर्स खुद ही आपको बताता है कि जो 6.5 साल में फैसला नहीं हो सका, मतलब मुकदमा दीवानी हुआ ना फिर पाकिस्तान का, जिसका फैसला ही नहीं आ रहा। उनके वो वकला आते हैं और कहते हैं PTI के मसरूफ हैं हाई कोर्ट में से, वो फलाने सुप्रीम कोर्ट में ये है, वो कर कर आप बेशक हम बहस करते रहे, आज पूरा 1 घंटा हम करते रहे बहस कि आइन का ये शेख ये कहता है, आइन का फलाना शेख ये कहता है और उसके तहत ये होना है और वो जब्त होने हैं फंड। ऐसे कर नहीं सकते थे, ऐसे वो चल रहा है। और सिर्फ एक चीज़ ये नहीं है, अगर आप मजमूई तौर पे मुल्की हालात देखें, अखबारात की एक आप नज़र देख रहे, मतलब एक चीज़ है, कोई जहाज वहाँ पकड़ा जा रहा है, कोई ब्रॉडशीट जो है कोई 2 नंबर वहाँ हो रहा है, कार के में ये हो रहा है, फॉरेन ऑफिस जो है अब कह रहा है सफारत खानों को कि ज़्यादा पैसे ना रखें। दो हमारे जो होटल हैं उन पे भी एक वो फैसला हो गया, वो गए नहीं लेकिन उनको PIA बेच नहीं सकता। अच्छा, कोई एक मसला तो आप कहें ना कि ये ठीक से हैंडल हो रहा है, जा रहा है। अच्छा, वो जो है दूसरे नैब के जो केसेस हैं ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, कई लोगों के पसंदीदा लीडरान के खिलाफ, कोई फैसलों पे वो पहुंच रही है चीज़, कोई पता ही नहीं। वो है तारीख पेशी हो रही है, यहाँ जा रहे हैं, नैब में जा रहे हैं, फलाना हो रहा है, कुछ हो। तो यहाँ पे अगर फैसला होना हो तो ये सारी सियासी पार्टीज फारग होती हैं। आप बेशक कहें कि वो फंड्स हैं। जब आप जाली डिग्री पे नाअहल करार हो सकते हैं तो आप इतनी कानून की खिलाफ वर्जी करके पैसे आए, चाहे नून लीग में आए, चाहे फजल रहमान साहब को आए, चाहे ये आए, तो आप क्या कर सकते हैं? एक मैं किस्सा आपको सुना दूं, वैसे आप मैं ज्यादा नहीं टाइम लेना चाहता। जब ये नाचीज कौमी असम्बली में थे तो एक सीक्रेट सेशन, इन कैमरा सेशन कौमी असम्बली का हुआ था, जिसमें तब के DG ISI पाशा साहब को कहा गया था कि ब्रीफिंग दें पार्लियामेंटेरियंस को। जॉइंट सेशन था, वहाँ पे मौलाना फजल रहमान हस्बे रवायत हस्बे आदत चढ़ गए, ये पाशा साहब आए। मैंने तब उस दिन देखा कि मुकर्रर बड़े पाए के थे। अच्छा, उन्होंने कहा मैं चुप हूँ, कुछ कहना नहीं चाहता। अच्छा, मैं लिबिया का नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ के फंड्स का जिक्र नहीं करना चाहता जी। और अगर नहीं कर रहा कोई और वजह नहीं है, हद्दे अदब है। उसके बाद किसी मौलाना साहब के लबों से कोई एक लफ्ज भी निकला हो मेरे साथ जो है, मैंने उनसे आप ये गवाही ले लें, एक लफ्ज, उसके बाद पूरा सेशन पता नहीं कितने घंटे वो रात। तो आप अगर वो करें तो ये सारी सियासी पार्टीज फारुग होती है। जब फारुग हो तो कौन आए? वो आए जिनके वो जो है सवाब और गुनाह का हम हर चर्चा करते हैं। 4 मार्शल लॉ थे तो ये हुआ था तो वो हुआ था। तो कम से कम आप वो जो कहते हैं ना, डायलॉग होनी चाहिए, और डायलॉग इस बात पे करें कि मुल्क को सही तरीके से चलाना कैसे है। कोई तो बात है कि चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती, ऐसी बातों पे पर्दा रहना चाहिए। अगर कहीं से फंडिंग आती रही है तो लब हिलने नहीं चाहिए, सामने नहीं आना चाहिए। ये फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से मैं अभी सोच रहा था कि ये तो इलेक्शन कमीशन के अंदर
فری کین کے درمیان ایک محاذر ہے نا، ایک تو تناؤ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کے بھی فنڈز کھولیں، ان کے بھی کھولیں، اور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ اکبر ایس بابر جو ہے ان کے بنیادی رکن ہیں، بانی ہیں، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا، جسٹس ثاقب نثار صاحب نے یہ بھجوایا تھا ادھر، اور یہ پابندی لگی تھی کہ یہ 1 ماہ کے اندر چیزیں سیٹل ہوں گی، وہ 1 ماہ 6 سال پہ آ گئے. لیکن بات یہ کہ یہ بات درست ہے کہ یہ تو معاملہ ان کے درمیان تھا پاکستان کے بڑے ایشوز. ماضی کی جو اپوزیشن ہوتی تھی، میں ایک کریڈٹ دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو تھے نا وہ ایشوز پہ آتے تھے سامنے. یہ اب بجلی کی قیمتوں میں کتنی دفعہ اضافہ ہوا ہے مجھے نہیں پتا کیا اپوزیشن کو. یہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں چلے وہ ہم کہتے ہیں ان چوروں کے دور میں مہینے کے بعد ہوتا تھا، 15 دن کے بعد ہوتا ہے، تو لوگوں کے میں وہی دیکھیں بات یہ کہ یہ ایشوز ہیں جو اپوزیشن کو، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اپوزیشن آخر عوام کی آواز کون بنے گا، کہ مجھے تو اب ڈر بھی لگتا ہے یاز صاحب سے جب میں مہنگائی کی بات کرتا ہوں، چونکہ انہیں خاصی کھلتی ہے یہ کہ یہ وہ جو چینی پہ کریڈٹ لیا گیا تھا 80 روپے پہ، وہ 100 روپے پہ پھر واپس آ گئی. اور اسلام آباد کی خبریں بھی جو چینل پہ چلی ہیں کہ 90 95 اور 100، اور اسی طرح کی چیزیں آٹے کے حوالے سے ہیں، باقی دالوں کا، خوردنی تیل، ساری چیزیں اسی طرح مہنگا ہے. تو اس میں اپوزیشن کہاں پہ ہے؟ اور وہ جو زور لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن ایکٹ 2017 کی جو دفعہ 210 ہے، اس میں میکسیمم کیا سزا ہے ان کی، کہ وہ جو رقوم ان کی جو ہے وہ ضبط کر لی جائے گی. اب بات یہ کہ جی یہ جو فنڈز ہوتے ہیں، میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، یہ تو بیرون ملک فنڈنگ ہے نا. میں ہمیشہ یہاں پر ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا مافیا ہے، یہ جو اسرار رسوخ کے عامل لوگ ہیں، جب ہم چینی اور آٹے کی مافیا کا ذکر کرتے تھے تو میں یہی کہتا تھا نا کہ ساری پارٹیز میں وہ لوگ موجود ہیں. کیا پاکستان کے اندر جب یہ لوگ پارٹیز کو اور لیڈرشپ کو فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ کس مال سے آ رہا ہے مال؟ تو اب تو یہ ہے نا کہ جی باہر، اور وہ جو ایک لفظ آیا ہے، میں تو ابھی پروفیسر صاحب نے اس کی تصحیح کر دی کہ جی وہ ایجنٹس نے آگے سے لیے ہیں، ایجنٹس کو ذمہ داری دی تھی، اس کے ہم نہیں ذمہ دار نہیں. اب بات یہ کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کو ہونے والی بیرون ملک سے فنڈنگ کا بھی آپ کو نہیں پتا، جیسے ہم کل یہاں پر رو رہے تھے وہ جو لندن کی ایک بینکرپٹ کمپنی کا کہ یہ ہو سارا کچھ کیا رہا ہے. اور اس صورتحال میں جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں اس پہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے اور پاکستان کی اپوزیشن کتنی سنجیدہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسائل بڑھ رہے ہیں، لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور گورننس کا فقدان جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ جی آپ اگر انتظامی مشینری کے بھرپور استعمال کے ذریعے وہ دیسی چینی لا کے مار، اور ایک میں نئی بات آپ اس کی آپ چونکہ خود خریداری کرتی ہیں کہ میں ایک سٹور پہ گیا تو انہوں نے وہ چینی اور کچھ چیزیں علیحدہ رکھی ہوئی ہیں، جی یہ سرکاری ہے، باقی آپ نے لینے تو ادھر سے لے لیں. ڈفرنس ضرور ہے، وہ جو جس قسم کی اور جو کوالٹی ہے وہ سب کو پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں. یاز صاحب نے یہ بات درست کہی ہے کہ جب تک پاکستان کے ریئل ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا کہ آپ جو ڈیموکریسی کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، دنیا کے اندر یہ ڈیموکریسی تو ڈیلیور کرتی نظر آتی ہے. دنیا کے اندر ان کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. یہاں پر پارلیمنٹ بند پڑی ہے، قومی اسمبلی آپ دیکھ لیں، کسی میں اندر یہ تحریک نہیں ہے کہ یہ ایشوز وہاں پر لے کے جانے. لہٰذا مجھے تو اس سے کوئی چیز نکلتی نظر نہیں آتی. اور اس میں اپوزیشن کو مورد الزام ٹھہراؤں گا کہ پچھلے 15 دن کے اندر بجلی، پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور آٹے اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اپوزیشن کو کوئی خبر نہیں. پروفیسر صاحب ایک چیز آپ سے یہ پوچھنی ہے، دنیا کے اندر ڈیموکریسی ڈیلیور کرتی ہے، اگر امریکن الیکشنز میں رشیا کا کوئی روز سامنے آتا ہے تو اس پر ایک ہوا بن جاتا ہے اور اس پر باقاعدہ انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. پاکستان میں جو فنڈنگ اکاؤنٹس ہیں ان کو خفیہ رکھنے کا کوئی جواز ہے اگر آپ کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں ان پارٹی لیڈران کے بڑے وڈیرے جو آپ کے ہیں، یہ ان کی ذاتی انا کی جنگ ہے. یہ جو ایشو ہے فنڈنگ کا، یہ بھی اسی ذاتی انا کا حصہ ہے کہ ایک نے اس کی کسی طریقے سے اس کی ٹانگ پکڑ لی، ایک دوسرے نے جا کے دوسرے ایشو پہ. اس میں ادارے اس میں بدنام ہو رہے ہیں نا پھر الیکشن نہیں، ادارے کوئی بدنام نہیں ہو رہے، ادارے نہیں، یہ لوگ بدنام ہو رہے ہیں. دیکھیے ادارے اس قسم کے ہر معاملے کو سیاستدان کوئی سیاسی فیصلہ خود نہیں کر سکتے. کبھی وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں گے، کبھی وہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے، کبھی وہ ملٹری کے پاس چلے جائیں گے، پھر کہیں گے یہ ادارے کیوں دخل دیتے ہیں. دیکھیے اگر سیاسی معاملات کا تعلق عوام سے ہو نا تو یہ ایشو ہمارے ہاں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے.
اس وقت جو ایشو ہے وہ ہے آپ کے ہاں پرابلمز کیا ہیں عام آدمی کی، آپ کے ہاں اکنامک اور پولیٹیکل ایشوز کیا ہیں، ان کو ایڈریس کریں اور ان کے ہمیں سلوشن دیں کہ جی حکومت ہم یہی ہے نا حکومت ناکام ہو چکی ہے، چلیے حکومت ہو گئی ناکام، ہمیں ایک متبادل حل تو دے دینا کہ ہم نے پرائس ہائیک کو اس طرح روکنا ہے۔ آج کل وہ چینی والے جو ہے نا وہ اشتہار چھاپ رہے ہیں کہ حکومت گنے کی قیمت 200 روپے پہ لائے پھر 80 روپے میں چینی بک سکتی ہے، جو وہ اپنی مظلومیت اور محرومیوں کا رونا رو رہے ہیں۔ شوگر والے، اگر شوگر کے مالکان اتنے اس ملک میں مظلوم اور مسکین ہیں تو اللہ اللہ کتنا ان کا انفلوئنس ہے۔ ہاں تو یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ ان کو ایفرٹ کرنی چاہیے۔ جہاں تک فنڈنگ کا تعلق ہے، دیکھیے فنڈنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر پیسہ بڑی تعداد میں بڑی مقدار میں 80s سے بہت آیا ہے جی، اس کا سورس CIA بھی ہے، اس کا سورس اور بڑے ہمارے دوستانہ ممالک بھی ہیں، اور وہ فنڈنگ ہمارے ہاں 80s میں آتی رہی ہے۔ اور کس چینل کے تھرو پروفیسر صاحب؟ خفیہ، اس کو ہم خفیہ کہتے ہیں چینل، اور وہ ہنڈی سے نہیں، بعض سے پیسے حکومت کے انفارمیشن میں ہوتے ہیں، حکومت کی انفارمیشن میں ہوتے ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس پوری انفارمیشن ہوتی ہے کہ باہر سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ کن کن چینل میں، کن 80s میں زیادہ پیسہ مذہبی حلقوں کو آیا ہے باہر سے، پھر اس کے بعد اسی طرح 90s میں، اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کافی اب ایکٹیو ہو گئے ہیں پالیٹکس کے اندر جی، وہ اپنی اپنی فیورٹ پارٹیز کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں سے کچھ پیسے پہ آپ جھگڑا کر لیجئے کہ جی یہ غلط سورسز سے آیا ہے اور صحیح سورسز سے آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں۔ اب اس معاملے میں فورن سورسز سے ہر پارٹی کو پیسہ آتا ہے، یہ پاکستانی خاص کر اوورسیز دیتے ہیں۔ جو کلیکشن کا سسٹم ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ، بہت سے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کلیکشن کے لیے ایک ایجنسی نومینیٹ کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اکٹھی کرتی ہے پیسہ، وہ اس میں سے کمیشن لیتی ہے، پرسنٹیج وہ لیتی ہے، اس کے بعد وہ پیسہ آپ کو ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر ہو سکتا ہے لیگل فلاز ہوں، کوئی مسائل ہوں، تو اس کو آپ لیگلی حل کرنے کی کوشش کیجئے، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے لیے کریں گے، اس لیے کہ فنڈنگ تو سب کو پارٹیز کو آتی ہے، ہر پارٹی اپنی فنڈنگ کو صحیح، دوسروں کی فنڈنگ کو غلط جو ہے وہ قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر آپ اس ملک میں پالیٹکس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس قسم کے مسئلوں کو چھوڑ کے اصل مسئلوں کو حل کیجئے، جس کا تعلق اس ملک میں جمہوریت کے مستقبل سے ہے، اس ملک میں عوام کی فلاح سے ہے، اس ملک کی جو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی بےزتیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ کورٹ سے فائن ہو رہے ہوں آپ کو، یا آپ کے جہازوں کو روک لیا گیا ہو، یا آپ کے اور بھی بڑی چیزیں ہیں جس کو یہاں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، جس کو مینشن کیا جا سکتا ہے اور وہ سب کو معلوم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نان ایشوز، جی اسلام آبادی انہی کے پاس جائیں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے تو کچھ دن پہلے اپنے خطاب میں یہ براہ راست کہہ دیا تھا، نام لے لیا تھا، انہوں نے کہا اسرائیل، یورپ اور انڈیا سے انتخابی مہم کے دوران PTI کی پیسہ آیا، لیکن وزیر اعظم نے ممالک کے نام نہیں بتایا، اور انہوں نے کہا شیخ رشید صاحب جانتے ہیں ان پارٹیز کے حوالے سے، تو بطور وزیر داخلہ اب تو وہ کارروائی کے مجاز ہیں۔ خاور، کون سے ممالک ہیں جو فنڈنگ کرتے رہے؟ دیکھیں، یہ جب تک چیزیں سامنے نہیں آتے واضح طور پر ان کے ممالک کے نام کسی سائٹ سے کوئی ایفیڈیوٹ کے اوپر لکھ کے نہیں دیا جاتا، کوئی کورٹ کے اندر نام پیش نہیں ہوتے، تب تک تو آپ بات نہیں کر سکتے۔ آپ میرے پہ کچھ اس طرح کا آپ ہر جانے کا کیس کروانا چاہ رہی ہیں تو میں نام لے لیتا ہوں، میں نے کم از کم ذمہ دارانہ صحافت کیا، میں کبھی بھی ایسے خام میں نام نہیں لوں گا۔ اکثر ہمارے سیاستدان یہ کہہ دیتے ہیں نا، اتنے محتاط تو نہ ہو یار، وہ اگر یہ بات کر سکتے ہیں۔ خاور، دیکھیں سیاستدان اپنے سیاسی بیانات دیتے ہیں، اور ملک سے بیرون ملک سے پیسہ آیا نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک ملک کا نام نہیں ایاز امیر صاحب نے بتایا، آن دا فلور آف ہاؤس کی ہوئی ہر بات قانون اور آئین کا درجہ رکھتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگر یہ بات بالکل صحیح ہے جس کا ذکر ایاز صاحب نے کیا ہے، تو میرے خیال میں سب سے پہلے تو JUIF یا مولانا صاحب کا اگر ریفرنس ہے تو پھر تو کہانی ختم ہو گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو ہے آئینی اور قانونی حیثیت، یہ جو تمام الزامات لگائے جا رہے ہیں فورن فنڈنگ کے حوالے سے، میرے خیال میں اس سے مضحکہ خیز ایشو سیاست کرنے کے لیے ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پر اس وقت PDM والوں نے چنا ہوا ہو نہیں سکتا۔ آئین کا جس طرح الیکشن ایکٹ 2017 اگر آپ پڑھ لیں، اس کے مطابق عائشہ کیا کہا جاتا ہے، اس کا جو سیکشن 212 ہے نا،
وہ یہ کہتا ہے کہ ایک فورن ایڈڈ پارٹی، آپ اس پارٹی کو کہہ سکتے ہیں بیرونی مدد یافتہ پارٹی، جو باہر سے پیسے لے کے، باہر کسی ایجنسی یا کسی دوسرے ملک سے پیسے لے کے ملک کی سوورینٹی، ملک کی سالمیت، ملک کی انٹیگریٹی، ملک کی جو ہے ملک کے اندر دہشت گردی کرنے کے اندر انگیج ہوتی ہے، تو اس پارٹی کو آپ ڈیزالو کر سکتے ہیں. وہ بھی اگر ڈیزالو کرنی ہے تو حکومت وقت ایک ریفرنس بنائے گی، حکومت وقت وہ ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو پیش کرے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان 15 دن کے اندر اس کے اوپر فیصلہ کرے گا. اب یہ وہ چیزیں ہیں، نہ میں نون لیگ کو کہتا سمجھتا ہوں کہ وہ دہشت گرد پارٹی ہے، پاکستان کے خلاف کام کرتی ہے، پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف، نہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھتا ہوں، نہ میں پاکستان تحریک انصاف، نہ مولانا صاحب. باقی جہاں تک تعلق ہے بیرون ممالک سے پیسہ لینے کا، تو آپ کے ملک کے اندر جو آئین ہے اجازت دیتا ہے ڈیول نیشنلٹیز کا. تو بیرون ملک سے جو پیسہ آتے ہیں آپ کے بیرون ممالک پاکستانی، نون لیگ بھی رجسٹرڈ ہے امریکہ کے اندر، یو کے کے اندر پیپلز پارٹی بھی رجسٹرڈ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی رجسٹرڈ ہے. اور یہ جو اس فورن فنڈنگ کا کیس ہے سوائے سیاست کے کرنے کے اور کچھ نہیں ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتا تھا ان کے جو ایڈوائزرز ہیں، لیگل ایڈوائزر خاص طور پر نون لیگ کے، اب مریم صاحبہ اس دن جا رہی ہیں، جو ہے وہ میرے خیال میں کافی عقل مند نکلے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ اس طرح کے ایشوز میں نہیں پڑتے، وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں. انہوں پارٹی کی دوسرے یا تیسرے درجے کی قیادت بھجوا دیں گے وہاں پہ جو پارٹیسپیٹ کر لے گی، کیونکہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا. ہسٹوریکلی 1975 میں نیشنل عوامی پارٹی تھی اس وقت کی، ولی خان صاحب کی، اس کو بین کیا تھا آئین کے آرٹیکل 17(2) کے تحت جو ہے، اور اس کو بعد وہ بھی سپریم کورٹ کیس بھجوایا گیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھجوایا تھا سپریم کورٹ میں. اس وقت کے جو جج صاحب تھے، انفلوئنس تھا جو ایز پر دا جو بکس کے اوپر یہ ساری چیز بتائی گئی ہے. اور وہ ایک واحد ایک انسیڈنٹ ہے پاکستان کے اندر کہ کسی پارٹی کو بین کیا گیا تھا، اور وہ بھی ایک طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے. یہ موجودہ حالات میں یہ جو سارے کا سارا قضیہ کھولا ہوا ہے، خدا را ہمارے جو ینگ ٹرکس ہیں، مریم صاحبہ ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، وہ سیاست کرنے کے لیے کوئی اور تھوڑے مسئلے پڑے ہوئے ہیں. بالکل ایاز صاحب نے صحیح فرمایا، سلمان غنی صاحب بہت اچھی بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ کام کرنے والے ہیں، کچھ سیاست بازی کرنی ہے، 100 ایشوز ہیں. آپ اس دن 18 تاریخ کو یہاں پہ الیکشن کمیشن کے سامنے آئیں گے، وہ ادھر آپ اندازہ کریں نا، ایاز صاحب نے تو دیکھا ہوا ہے یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو، آپ کا بھی چکر لگا ہوگا، ادھر آپ نے بھرنا تھا پاکستان، وہ جو مینار پاکستان، وہاں پہ جو حال ہوا. اب یہاں پہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کتنا ہے، وہاں پہ ہمیں خبریں مل رہی ہیں، بیانات سنائی دے رہے ہیں کہ بھرپور جلسہ ہوگا. او بھائی یہاں پہ سڑک ہے چھوٹی سی، وہاں پہ جلسہ کیا، اسلام آباد کے 4 بندے وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں تو سڑک بند ہو جاتی ہے، وہاں پہ بہت رش لگ جائے گا. پتہ نہیں کہاں کی سیاست اور کیا طرز سیاست ہے. بالکل صحیح ہے کہ یہ بالکل ایک نان ایشو ہے، اس سے کک کنڈا نہیں نکلنا. اور بڑے ایشوز ہیں لڑائی لڑنے کے لیے سیاسی، میرے خیال میں اس طرف ان کو توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے نان ایشوز کے پیچھے آنا. اور مقصد کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پارٹی ڈیزالو ہو جائے گی پی ٹی آئی، اور اس کے ڈیزالو ہونے کے طریقے کے نتیجے کے طور پر چونکہ قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے کہ اگر پارٹی ڈیزالو ہوتی ہے تو اس کے تمام جو ممبران نیشنل اسمبلی، تمام ممبران صوبائی اسمبلی، سینیٹرز، ایون لوکل گورنمنٹس کے لوگ بھی جو الیکٹ ہوئے ہیں اس پارٹی کے نشان کے اوپر، وہ سب جو ہیں ان کی جو ختم ہو جائیں گے. وہ تو اس امید پہ لگے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کہ گلیاں ہو جائیں سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے. میرے خیال میں وہ جو ہے جو یہاں مرزا بیٹھا ہوا ہے وہ پکے پاؤں پہ ہے، وہ اتنا آسانی سے نہیں اب آگے پیچھے ہوگا. خاور نے ایک بار پھر پکے پاؤں پہ کر دیا اور وہ کانفیڈنٹ بھی دکھائی دے رہے ہیں. خاور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کو اس احتجاج سے کیا ملے گا اور الیکشن کمیشن کو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ بریک کے بعد واپس آئیں گے، مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. فورن فنڈنگ کیس کی بات ہو رہی ہے اور ابھی تک اسی بات پر اتفاق ہوا ہے کہ یہ نان ایشو ہے اور اس سے کچھ بھی برآمد نہیں ہونے والا، لیکن پھر بھی پی ڈی ایم جو ہے وہ اس بات پر بضد ہے کہ احتجاج ضرور کیا جائے گا اور الیکشن کمیشن اس سے پہلے پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں کو طلب کر چکا ہے. لیکن ایک بات جو یہاں پر کی گئی، ملک کے اندر سے بھی فنڈنگ ہوتی ہے اور جو بھی آپ کو فنڈز کرتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں، وہ پالیسی میکنگ پر لیٹر آن اثر انداز ہوتے ہیں. یا سب بیرون ملک سے جو فنڈنگ آتی ہے، کیا وہ آپ کی پالیسی پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، جو پی ٹی آئی کا
استعداد ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو وہاں پہ ممبران ہیں ان کے بہت سارے ہیں، اوورسیز پاکستانیز میں سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، وہ سب ہم جانتے ہیں کہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے وہ اور پارٹی کو وہ سپورٹ کرتے تھے۔ ایک وہ ہوتی ہے کنٹریبیوشن جیسے امریکہ میں ہوتی ہے، جو بڑے بڑے ڈونرز جیسے وہ کوک برادرز وہ آئل والے تھے، اس سے پہلے وہ مر گئے ہیں، وہ ہنٹ برادرز ہوا کرتے تھے، ایک ابھی وہ ایک مرے ہیں جو کیسینو کے بہت بڑے آدمی تھے، گن لابی بھی فنڈ کرتی ہے، تو وہ سارے کرتے ہیں، ان کا بالکل انداز اور ہوتا ہے، وہاں لابینگ کا انداز اور ہے، لابینگ یہاں بھی ہوتی ہے، یہاں بھی ہوتے ہیں، پر جس آرگنائزڈ اور بڑے پیمانے پہ امریکہ میں ہوتا ہے ایسے یہاں پہ نہیں ہوتا۔ ایک یہاں پہ فنڈنگ ہوتی ہے جیسے وہ جو جس کا ذکر پروفیسر صاحب نے کیا تھا کہ 80 کی دعائی اس افغان جہاد نے اس نے تو بیڑا غرق کیا نا پاکستان میں، جسے ہم افغان جہاد کہتے ہیں، ایسے پاکستان کے ساتھ ہوا۔ ہم نے افغانستان کے جو پرابلمز ہیں، دنیا کے پرابلمز، ہم نے اپنے جگر کے ساتھ لگا لیے، بالکل گلے ڈال لیے، اور پتہ نہیں کہاں سے پیسے پوری اسلامی دنیا سے، جو ان ممالک سے مراکش سے لے کے مصر تک، مصر سے لے کے اردن تک، جو پرسونا نان گریٹا ان ممالک میں تھے، ہم نے انہیں یہاں پہ کر کے افغان جہاد میں ڈال دیے، چاہے اسامہ بن لادن تھا، کوئی یہ تھا، کوئی وہ تھا۔ یہ جو مذہبی جماعتیں جو افغانستان کی تھیں ان کو ہم نے یہاں پہ ویلکم کیا اور ان کو خوش آمدید کیا۔ یہاں کے جو لوگ تھے، جو مذہبی جماعتیں تھیں، اب کن کن کا نام لیں کیونکہ وہ دل وہ ہوتا ہے، وہ جو تھی۔ قطع کلامی کی معذرت، آپ نے ابھی بڑا اچھا واقعہ جو سنایا خاون نے، جس کو سیکنڈ کیا۔ اب ہمارے عمران خان صاحب کہتے ہیں آئی ایس آئی کو سب پتہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، گورنمنٹس کیا کرتی ہیں۔ اس دور میں جب مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی، آگاہ نہیں تھی ہماری ایجنسیز کے کیا ہوتا ہے، فنڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے ایک بات ہے کہ لیبیا، دیکھیے ایک بات میں کہتا ہوں، لیبیا کا جو معمر قذافی تھا اس نے یہاں پاکستان میں کوئی ٹیررسٹ فنڈنگ تو نہیں کی تھی۔ دیکھیے ہمارے مسلمان جو سربراہان رہے ہیں، کئی جو ہیں بڑے سیکولر ذہن رکھنے والے تھے۔ قذافی ایک تھے، صدام حسین ایسے تھے۔ صدام حسین کے عراق میں یہ کوئی القاعدہ شاہدہ کا وجود نہیں تھا جو آج کل لیبیا میں ہو رہا ہے۔ تو سپورٹ سعودی عرب سے پیسہ بہتوں کو آیا، ایران سے پیسہ یہاں پہ آیا، ایسی جگہوں پہ امام بارگاہیں بنی ہیں اور ایسے ان کے وہ گنبد وہ بنے، آپ ان سے پوچھیں پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ تو ہم نے ہر ایک کو کھلی چھٹی دے دی، وہ بھی آج یہ فرقہ واریت کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ بھائی فرقہ واریت ہمارے لاہور میں کہیں اور محرم میں کہیں چھوٹا موٹا قصہ ہوتا تھا، پر یہ جو دہشت گردی کی شکل لے لی ہے، یہ بھی ساری وہاں باہر سے پیسہ آ کے کوئی اس کو فنڈ کر رہا ہے، کوئی اس کو پیسہ فنڈ کر رہا ہے، اور یہ سارا ہے۔ اب اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو نان ایشو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، نان ایشو ہے، لیکن مقدمہ تو کہیں چل رہا ہے نا، اور ان کا وہ بانی رکن جو اکبر بابر ہے، وہ بیچارہ بے ضرر سا آدمی، وہ اسلام آباد کلب میں ہم اسے دیکھتے تھے، وہ جو ایک وہ ٹولہ ہوتا ہے اسلام آباد کلب میں، صبح شام وہاں پہ آتا اور ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے افلاطون پی ٹی آئی والے، یہ اس ایک سادہ سے آدمی کو راضی نہ رکھ سکے، وہ اپنی ناراضگی کی وجہ سے، دل جلی کی وجہ سے وہ جو ہے یہاں پہ اس نے یہ ٹھوک دیا، اور ان سے وہ حل نہیں ہو رہا۔ چلے یہ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سلمان صاحب، یہ اکبر ایس بابر جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنہوں نے بنیاد رکھی، ان کا اصل میں ایشو کیا ہے پارٹی سے؟ دیکھیں عائشہ، جیسے یہ بات کی وہ پارٹی کے بانی اراکین میں شامل ہیں، اور پارٹی کے اگر آپ بانی اراکین دیکھیں تو مجھے تو اس ساری لاٹ میں سوائے عارف الوی صاحب کے، اسد عمر صاحب بھی بعد میں آئے ہیں، کہ وہ بانی اراکین تو ختم ہو گئے۔ مجھے یاد ہے وہ سعید اللہ نیازی صاحب پنجاب کے پریزیڈنٹ رہے، وہ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، وہ گھر بیٹھ گئے، اس طرح 10 پنجاب پریزیڈنٹ وہ سارے چلے گئے۔ اب بات یہ کہ میں نے وہ ای میلز دیکھی ہیں کہ اس سے پہلے ایک لڑائی چل رہی تھی پارٹی کے اندر انہی فنڈز پہ، جس میں انہوں نے کچھ ایشوز اٹھائے، جو الفاظ استعمال ہوئے، چونکہ میں ایک تو انہوں نے کہا جی حامد اور سیف اللہ نیازی کا گٹھ جوڑ، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ حامد کون ہے، چونکہ پارٹی میں حامد خان صاحب ہیں، وہ تو اس طرح کا معاملہ نہیں کریں گے، حامد زمان صاحب ہیں، وہ شاید اب ایکٹیو نہیں ہیں، وہ میں نے ای میلز دیکھی ہیں، تو اسی وقت سے یہ لڑائی چل رہی تھی۔ اب جہاں تک آپ فنڈز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بات درست ہے کہ اگر جہاد افغانستان تھا، ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں
کہ وہ امریکہ بہت بعد میں آیا. پہلے تو پاکستان نے اپنی بقا کی جنگ سمجھ کے لڑی ہے, اور ایک وقت تھا کہ ہم جہاد افغانستان پہ شروع ہو گئے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جنرل مشرف صاحب آئے تو افغانستان کے حملے میں فریق بن گئے. دونوں میں مشترک کیا ہے کہ اس لیے کہ اس وقت رشیا کو نکالنے کے لیے امریکہ کا موٹیو تھا, ہم اس میں بن گئے, اور پھر جب اس پہ افغانستان پہ حملے میں اس میں بھی امریکہ کا مفاد تھا. بات یہ کہ ہم تو یہی کام کرتے رہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کچھ لائنز درست کرنی چاہیے. ہمیں اپنے ملکی معاملات, ملکی بقا اور سلامتی کو بھی دیکھنا چاہیے, اور اپنے یہ جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کا بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ عوام جو ہیں یہ بیچارے ڈیموکریسی کی جنگ میں یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اپنے ووٹ کی پرچی لا کے کسی کو دیں گے تو پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی ہو جائے گی, ان کے انصاف کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی, ان کے مسائل حل ہو جائیں گے, روزگار ملنا شروع ہو جائے گا. آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ پرابلم تو ضرور موجود ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری پارٹیز جس منشور اور پروگرام کی بنیاد پہ حکومتوں میں آتی ہیں اس کے بعد انہوں نے کبھی کھول کے دیکھا ہے وہ منشور اور پروگرام کہ ہم اپنے عوام سے کیا وعدے کر کے آئے تھے اور کیا ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جب آپ پولیٹیکل پارٹیز دیکھ رہے ہیں, اور یہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹی کا جب کوئی ممبر بنتا تھا نا اس سے کوئی 2, 4, 5 روپے بھی لیے جاتے تھے. سب کچھ ختم ہو گیا. آپ ذرا یہ پارٹی کے اور الیکشن کمیشن کے اپنے قواعد و ضوابط دیکھیں کہ جی آپ 80 لاکھ روپے خرچ کر سکتے ہیں, جہاں پر آپ ایک امیدوار جو ہے 20 کروڑ روپے 15 سب سے پہلے پارٹی کو پیسے دیں, اس کے بعد منسٹری کے پیسے دیں, پھر دوبارہ ٹکٹ کے پیسے دیں. جب ایک بندہ یہ کرے گا وہاں پر الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے؟ اور پھر آپ اور دیکھیں نا یہ جو آج کل ایک اور تماشا لگا ہوا ہے کہ بلا مقابلہ ہی سارے پارٹی کے یہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں, اور پھر اس کے اخراجات اٹھا کے دیکھیں کہ جس پارٹی کا ممبر 10 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے ان پارٹی کے اخراجات کیا جو جمع کروائے جا رہے ہیں 13 لاکھ 8 لاکھ 5 لاکھ. یہ آپ کا سسٹم ہے جو پاکستان کے اندر جمہوریت اور جمہوریت لانے کے دعوے دار. بھائی صاحب یہ اخراجات سیاسی جماعتوں کے ان کا کیا سورس ہوتا ہے اور اس کے لیے قواعد و ضوابط کیا ہیں؟ دیکھیں جو اخراجات جو ہے نا الیکشن کمیشن کا الیکشن کے لیے ایک پابندی تو ہے, ایک لمٹ مقرر کی ہوئی ہے, یہ نیشنل اسمبلی کی اتنی, پروونشل اسمبلی کی اتنی, اس سے زیادہ خرچ ہوتا ہے. دیکھیے لا وہ لوز ہے ہمارا. اس میں دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ میں سپورٹر ہوں کسی کا, ٹھیک ہے, اچھا وہ کینڈیڈیٹ کا اپنا خرچ نہیں ہوگا, میں ایز اے سپورٹر کہوں گا یار میں تمہارے 2 دفتر رن کر دوں گا, 2 دفتر کا خرچہ دے دوں گا, اچھا میں اشتہار چھپوا کے آپ کو دے دوں گا, میں پھر اشتہار چھپواتا ہوں دے دیتا ہوں, وہ کینڈیڈیٹ کا اپنا خرچ نہیں ہوتا. تو کینڈیڈیٹ جب سبمٹ کرتا ہے تو وہ اپنے خرچ کو سبمٹ کرتا ہے کہ میں نے اس پہ اتنا کیا اور وہ لمٹ کے اندر سٹیٹمنٹ دیتا ہے. لیکن اگر آپ ٹوٹل خرچ کو اکٹھا کر دیں تو وہ اس لمٹ سے بہت زیادہ اوپر ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ مانیٹرنگ کس طرح ہو. بہت سے ملکوں میں یہ کیا گیا ہے کہ الیکشن کے دوران الیکشن کمیشن ٹیمیں مقرر, انڈیا میں یہ ہوا ہے, الیکشن کمیشن ٹیمیں مقرر کرتا ہے جو کیمپین کو باقاعدہ مانیٹر کرتی ہیں اور ویڈیو ریکارڈ پہ کرتی ہیں. اس میں کہ وہ کس قسم کا جلسہ کیا, کس قسم کا جلوس نکالا, کس قسم کے پوسٹر ڈسپلے کیے, اس سے کاسٹ کیلکولیٹ کی جاتی ہے. تو سوال یہ جو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ کاسٹ اس کو شامل کریں گے جو کینڈیڈیٹ کی ہے یا کاسٹ میں وہ ہیں جو اور لوگ بھی خرچ کرتے ہیں. تو ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پارٹیوں میں فنڈنگ کا مسئلہ ہے, دیکھیے پارٹیاں ہماری چونکہ ڈیموکریٹک پارٹیز نہیں ہیں, عام طور پہ افراد کی یا خاندانوں کی جائیداد ہیں, اس میں فیکشنلزم پیدا ہوتا ہے. ایک فیکشنلزم الیکشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اگر آپ کسی پارٹی کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں, جو میس پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, اگر آپ اس پارٹی کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں الیکشن کے پرنسپل کو سختی سے نافذ کروا دیجئے, پارٹیاں لڑ پڑے, اندر سے جھگڑا ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب فیکشنلزم پیدا ہوتا ہے تو بہت سے ممبران ایسے ہوتے ہیں وہ پارٹی سے علیحدہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کچھ ممبران ہوتے ہیں جو کنٹیسٹ کرتے ہیں اور کنٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو نکالنا ضروری ہوتا ہے. تو یہاں یہ اصل چیز فیکشنلزم ہے پی ٹی آئی کا, جس کی وجہ سے ایک ممبر نے جو کہ شروع سے ان کے ساتھ تھا اس نے کچھ ایشوز ریز کیے جس کا اسے علم ہوگا, تو اس نے ایشوز فیکشنلزم کی وجہ سے ریز کیے ہیں, اس لیے نہیں کہ انہیں یہ فکر تھی کہ اس پالیٹکس نیٹ اینڈ کلین ہو. اگر آپ نے پالیٹکس کو نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے تو اور بہت سے کام کرنے والے ہیں جو آپ کر سکیں. تو یہ ہے انٹرنل فیکشنلزم ودن پی ٹی آئی, اس کی وجہ سے یہ سارا نتیجہ نکلا ہے. اب آپ خود جانتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے ایکٹیو ممبران پیچھے ہٹ گئے,
حامد خان سائڈ میں ہو گیا ہے، جج صاحب کراچی سے جج صاحب ہمارے سپریم کورٹ کے ایکس جج صاحب تھے، وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے. تو بہت سے لوگ لڑنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں لڑتے. ٹھیک ہے. اور ایسے میں جن باتوں کو پروفیسر صاحب ایکسپلین کر رہے ہیں خاور، وزیر اعظم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کے مالی معاملات کی تحقیقات کرائے. وزیر اعظم یہ بات کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی خود الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرتی آئی ہے جب سے یہ کیس ہے سامنے. خاور دیکھیں، یہ تو کوئی قانونی موشگافیاں ہیں، ان کے وکیل سے ہی بات کی جا سکتی ہے کہ کون سے ایشوز کو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پبلک نہ کیا جائے. میری بات ہو رہی تھی ان کے چند ایک لوگوں سے، پی ٹی آئی والوں سے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے ڈونرز ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ اس طرح ان کو نام پبلک کیے جائیں. اب پرائم منسٹر آف پاکستان، چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری پارٹی کے بھی جو حقائق، جو جتنے بھی ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، اور باقی یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے بھی لے آئیں اور عوام کے سامنے رکھ دیں اور بتا دیں کہ کس کے پاس کتنے شواہد موجود ہیں پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے. ایک عام فہم بات ہے عائشہ، وہ یہ ہے کہ 2017 کے اندر جیسے ثاقب نثار نے ایک فیصلہ کر دیا، اس وقت حنیف عباسی صاحب نون لیگ کے عمران خان کے اگینسٹ گئے تھے، وہ اسی طرح کا کیس تھا. انہوں نے کہا کہ جی فورن ایڈڈ پارٹی ہے، وہ آپ پی ٹی آئی یا کسی اور پارٹی کو آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے انٹل، جس طرح میں نے ابھی تعریف آپ کو بتائی جو سیکشن 212 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، کہ وہ اس ڈیفینیشن میں جب تک نہیں پوری اترتے نہیں کرتے، لہٰذا اسکروٹنی کر لیں. اب اسکروٹنی فرض کریں الیکشن کمیشن نہیں کر پا رہا، آپ کی جو دیر کر رہا ہے، ڈریگ کر رہا ہے، آپ اس کیس کو اٹھائیں اور سپریم کورٹ میں واپس آپ چیلنج کر دیں. یہ جو پارٹیز ہیں پی ڈی ایم والے، مال منتر ان کے پاس بھی کافی زیادہ ہے، یہ ہماری زندگی کیوں عذاب میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. اس دن یہاں پہ آ کے اسلام آباد چھوٹا سا شہر ہے، چاروں اطراف سے راستے بند ہو جائیں گے، وہ یہاں پہ آئیں گے جو الیکشن کمیشن اس کے اوپر فیصلہ کر دے. مان لیا الیکشن کمیشن بائسڈ ہے، حالانکہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان کو محترم عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں نے مل کے اپوائنٹ کیا ہے، وہ کافی اچھی شہرت کے حامل وہ شخص ہے. لہٰذا کسی نہ کسی بات کے تو اوپر رہے نا. ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں اور ابھی اس پروگرام کے دوران لائیو ٹرانسمیشن لندن سے محترم نواز شریف صاحب کی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور وہ کہہ رہے ہیں، اپنی عوام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے خلاف فورن فنڈڈ کیس ہے، یہ ایک بہت بڑا کیس ہے. پی ٹی آئی ایک دہشت گرد پولیٹیکل پارٹی ہے، عمران خان ایک دہشت گرد ہے، لہٰذا اس پارٹی کو ختم ہو جانا چاہیے اور یہ پارٹی ڈیزالو ہو، حکومت جائے. اب ہم 2021 کے اندر آ چکے ہوئے ہیں، خدا را لوگوں کی کامن سینس کو اتنا زیادہ مت ٹیسٹ کریں. آپ بھلے آپ 80s یا 90s میں ہی رہیں ذہنی طور کے اوپر، اب ہم 2021 میں ہیں، اب نئی پود آ گئی ہے. اب میرے اور عائشہ جی آپ جیسے لوگ بھی ہیں جو تھوڑا سا ماڈرن چیزوں کو دیکھتے ہیں، کو پڑھتے لکھتے ہیں، ہمارے پاس ہسٹوریکل انالیسس، ہم کو آئین پڑھ لیتے ہیں، سیکشن پڑھ لیتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں ہم پڑھا لیتے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ کیا آئینی ہے کیا غیر ہے نہیں. عمران خان پاناما کا کیس لے کے چلا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، سپریم کورٹ میں بیٹھ گیا تھا. ہمیں یاد ہے کہ 126 دن ہم بھی جاتے تھے، وہ 126 دن سب سے پہلا شخص جو سپریم کورٹ کے کورٹ نمبر 1 میں بیٹھا ہوتا تھا، سب سے اگلی سیٹ کے اوپر، ایاز صاحب کا ہاتھ اٹھ چکا ہے. آپ سکول سے نکلے بچے، خاور ایاز صاحب کا ہاتھ اٹھ چکا ہے. بہرحال کیسز کی اگر بات کریں تو ایک بڑی لسٹ ہے، ان سے کیا نکلا حسب منشا کیا نکالا گیا. بریک کے بعد واپس آئیں گے، ذرا اس معاملے کو نمٹائیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. وقت نہایت مختصر، اور خاور کی نشاندہی پر ہم نے مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف صاحب کو بھی کچھ دیر سنا، اور وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ پاناما کیس میں تو بڑی صورت اور تیزی سے کام لیا گیا کیونکہ وہ نواز شریف کے خلاف تھا کیس، فورن فنڈنگ کیس ہے، اس لیے کچھ نہیں نکل رہا کہ یہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے. سر نہیں، پر یہ بات تو وہ کریں گے ایسے، اور جو وہ بات یہی کہہ رہے ہیں. اب میں نے بھی یہی کہا تھا آپ سے کہ وہ 6.5 سال وہ چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی ایسے بنی، اقامہ پہ ایسے ہوا، فلانا ہوا. سیاست اب ایسے یہاں بن گئی ہے، اور خاص طور پہ نون لیگ کا جو حوالے سے، نون لیگ وہاں باہر بیٹھے ہیں، اور وہ جو ہے ان کے ہاتھ جو بھی آئے گا چیز وہ استعمال کریں گے. اور اب سے لے کے اگلے الیکشن تک جب بھی ہوں، ان کو جو موقع ملا، جو ایشو ملا، جو ایشو کو اوپر اچھال سکے، جیسے وہ ایسے کر رہے ہیں وہ کریں گے، کیونکہ سیاست میں وہ جو ماحول جو ہے وہ پیدا
हो चुका है, तो इसका तो कोई थमने की कोई सूरत है नहीं। लेकिन सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? जो वो बात कह रहे हैं ये बात तो दुरुस्त है ना कि उस वक्त माहौल कुछ और था और आज कुछ और है। जो शख्स अपने आप को हिसाब में पेश करने की बात कर रहा था, 8 अकाउंट्स इन्होंने वहां दिए हैं, स्टेट बैंक ने 23 और निकाल दिए हैं, और ये अवॉइड क्यों करते रहे? स्क्रूटनी कमेटी कहती है कि हम इन्हें बार बार बुलाते रहे, ये वहां पर नहीं आते रहे, तो लिहाजा अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर पारसा है तो उसे दौड़ना नहीं चाहिए था। एक मैं वजाहत करना चाहता हूँ, चूंकि खावर ने कहा था कि जी इस्लामाबाद की जिंदगी है, अजाब ना बुलाए एहतजाज की वजह से, तो खावर साहब इस्लामाबाद भी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की जिंदगी है, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में कोई बेहतरी के इम्कान नहीं। इसी तरह डोनर्स पब्लिक करना कितना जरूरी है प्रोफेसर साहब? ये कानून पे डिपेंड करता है, कानून बनाना पड़ेगा। खावर, लास्ट लाइन खावर। देखें, जायज इश्यूज के ऊपर सलमान गनी साहब जरूर मुजाहरा करें, लेकिन कुछ अगर गेम खेलनी है तो उसके चलें, जायज और नाजायज का फैसला अपनी जगह पर। एक सवाल है, प्रोग्राम के वाले से फीडबैक दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। लाने के बाद Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.